प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका का जो मुतनाज़ बिल हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया है उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करी हूँ। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बमुश्किल शुरू होने वाले मुज़ाकरात ये क्या ख़त्म हो चुके हैं? क्या टेबल पर बैठने और बातचीत करने की जो रिवायत का एक फार्मूला था वो फेल हो गया है? क्या तहरीक इंसाफ अब फिर से सड़कों पर एहतजाज की सियासत शुरू करने जा रही है? और क्या ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए पीटीआई की कोशिशें कामयाब होंगी? क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो हुकूमत से इस वक्त बड़े शाकी हैं, इस मरतबा तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर कोई जादू की झप्पी डालेंगे और मौलाना को अपोजिशन से दूर करने में कामयाब हो जाएंगे या हुकूमत से दूर जाने से रोकने में कामयाब हो जाएंगे? ये तमाम सवालात जो है ना वो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले जो मुज़ाकरात हैं रुक इसी वजह से अब ये सर उठा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मौसस मेहमानों में सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब तर्जुमान हैं इस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ बाबर आवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन करेंगे। इरफान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये फरमा दीजिए, हुकूमत ने मौका दिया, हुकूमत ने कहा कि 12 बजे तक की डेडलाइन है, अब उसको भी ख़त्म होने वाली है, तकरीबन 1-1.5 घंटा रह गया है, शायद उसका भी कोई फ़ायदा ना हो। सर, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? आप लोगों की कमेटी ख़त्म कर दी जाएगी? सारे मामलात आपके सामने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बार बार ये कहानी चैनल्स पे दोहराई जा रही है। कमेटी उन्होंने बनाई, इब्तदा उन्होंने की, स्पीकर के पास वो गए, स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के पास गए, एक जवाबी कमेटी बनी, मुज़ाकरात शुरू हुए, उनके इमा पे, उनकी ख्वाहिश पे, उनकी आरज़ू के मुताबिक शुरू हुए और फिर चलते चलते 42 दिन के बाद उन्होंने अपनी डिमांड पेश की तहरीरी तौर पे 6 हफ्तों के बाद, और हमने उन्हें एक हफ्ता यानी 7 वर्किंग डेज मांगे जो उन्होंने दे दिए। बड़ी मेहरबानी उनकी। जो 28 को ख़त्म हो रहे थे, 23 तारीख को वो एक तरफा तौर पर ये सारा सिलसिला बंद करके वापस चले गए। ये कहानी तो आपके सामने है। उसके बाद अभी कल वज़ीर आज़म साहब ने उनको फिर से पेशकश की कि सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होते हैं, और पलट आएँ और आप फिर उन मामलात पे जो आपके लिए जवाब तलब हैं या हमारे लिए भी जवाब तलब रहे हैं माजी में, उनको इकट्ठा करके हम नए सिरे से एक पार्लिमानी सतह पे कोई कमेटी बना लेते हैं, एक नज़्म वज़ा कर लेते हैं और आगे चलते हैं। उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपने सवाल किया है, मुज़ाकरात का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, और ये बाब अब बंद हो चुका है। कम अज़ कम जो शुरू हुआ था वो बंद हो गया है। अब वो फिर से पलट गए हैं अपने खेल के मैदान की तरफ जिसमें उन्हें महारत है। वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, डी चौक आना चाहते हैं, रास्ते बंद करना चाहते हैं, अल जिहाद के नारे लगा के हमला आवर होना चाहते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर वो अपना ये शौक़ आजमा लें, शायद इससे थक के वो फिर मुज़ाकरात पे आ जाएंगे। तो हम इंतज़ार इन मानों में तो नहीं करेंगे कि बड़ी मोहब्बत है हमें और बड़ा शौक़ है हमें उनसे मुज़ाकरात का, और बड़ी बेचैनी है और बड़ी बेताबी है और उनसे मुज़ाकरात के बगैर हमारे लिए कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं हुकूमत के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जाएं शौक़ से अपना जो पसंदीदा खेल है वो खेलें, और जब उससे आजिज़ आ जाए कि नहीं यार इससे काम नहीं बन रहा, मुज़ाकरात ही हल है, तो फिर देख लेंगे। वैसे इरफान साहब, जिस वक्त बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, तो उस वक्त मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है, आपने कहा था कि पीटीआई वाले जरा तय कर लें कि उन्होंने मुज़ाकरात करने किससे हैं। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात को संजीदा ले लिया उन्होंने और कहीं और मुज़ाकरात शुरू कर दिए हों? मुज़ाकरात जब भी होने हैं और नतीजा खेज होने हैं और मुस्तहकम मुज़ाकरात होने हैं और उनसे कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलना है, वो मैं आपको बता दूं, वो पार्लिमानी सतह पे और सियासी सतह पे भी होना है। वो ज़ाहिर है कि बारहा हमें ताना दे चुके हैं कि ये बेख्तियार हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इन बेख्तियार कठपुतलियों के पास क्यों आए थे, उस वक्त उनके जहन में क्या बात थी। लेकिन चले, वो अगर बाइख्तियार लोगों के पास जाना चाहते हैं, मुक़्तदर कुव्वतों के पास जाना चाहते हैं, फ़ौज के पास जाना चाहते हैं, जो वो कहते रहते हैं, तो जाएं। वो तो बारहा पहले भी कोशिश कर चुके हैं, 1.5 साल से वो दरवाज़ा नहीं खुला।
تو پھر وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اب ہمارا دروازہ انہوں نے خود بند کیا, ہم نے نہیں بند کیا, وہ خود بند کر کے اور دھڑام سے اس کو دھکیل کے باہر چلے گئے ہیں, نکل گئے ہیں. اب وہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے مجھے نہیں معلوم. میری اپنی معلومات یہی ہیں کہ کوئی دروازہ کھڑکی روشن دان وہاں نہیں کھلا ان کے لیے. وہ پھر ایجیٹیشن پہ جانا چاہتے ہیں, اور دوسرا وہ باہر کی قوتوں کو اکسانا چاہتے ہیں, بنیادی حقوق کے نام پر, حکومتی مظالم کے نام پر. سو کال کبھی اسے غزہ سے تشبیہ دیتے ہیں, کبھی اسے مقبوضہ کشمیر سے تشبیہ دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جی کہ جنرل ڈائر والا ماحول ہو گیا, جلیاں والا باغ سے. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں سما گیا ہے اور کس دنیا میں یہ رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آزما لیں. عرفان صاحب, رؤوف حسن صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی پیشکش ہوئی, لیکن پیشکش وہ ہے کیا وہ اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے. آپ کچھ بتا سکتے ہیں ویسے ہوئی ہے کوئی ایسی پیشکش حکومت کی طرف سے, یا حکومت کے علم میں ہو ایسا کچھ؟ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی پیشکش نہیں ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہیں, کوئی معاملات نہیں ہیں. یہ کبھی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, خود فریبی جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, کبھی اپنے فالوورز کو فریب دیتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. یہ ہر وقت کسی نہ کسی فرد کے اوپر تکیہ کرتے ہیں, کبھی کسی جج کے اوپر تکیہ کرتے ہیں, کسی جرنیل کے اوپر تکیہ کرتے ہیں. اب انہیں ایک امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب پہ تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے ان کے لیے کوئی روشنی کی کرن پھوٹے گی اور ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. انہوں نے سیکھا نہیں ہے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بھاری تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ایوانوں میں موجود ہیں. انہوں نے دیکھے ہم نے 7 جماعتوں کو اپنے مذاکراتی مشن میں شامل کیا. انہوں نے اپوزیشن کا نام لیا کہ یہ اپوزیشن کی کمیٹی ہے, لیکن اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو اور مؤثر قوتوں کو نہیں ساتھ بٹھایا. صرف علامہ ناصر صاحب کو بٹھا لیا ہے اور حامد رضا صاحب کو بٹھا لیا ہے اور مذاکرات شروع ہو گئے. نہ مولانا سے پوچھا, نہ چکزئی صاحب سے پوچھا, نہ کسی مینگل صاحب سے پوچھا, نہ اپوزیشن کی کسی اور جماعت سے پوچھا. اب ان جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں. بھئی آپ ٹھیک ہے, لیکن آپ جب مذاکرات میں اپوزیشن کے نام پہ آئے ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلو نا. ان کو میں بار بار جو کہتا ہوں نا کہ مذاکرات کا نہ تجربہ ہے, نہ سلیقہ ہے, نہ ہنر ہے, نہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی افہام و تفہیم, کوئی مکالمہ, کوئی نیگوسیشنز, کوئی گیو اینڈ ٹیک. یہ چیزیں ان کے نصاب سے خارج ہیں. انہوں نے اپنے مکتب سیاست کے اندر, سیاسی مدرسے کے اندر ان چیزوں کا سبق ہی نہیں لیا. انہوں نے سبق وہی چیزیں جو میں پہلے گن رہا ہوں, گلیلوں کا لے لیا, پیٹرول بموں کا لے لیا, حملوں کا لے لیا, گالیوں کا لے لیا, الزامات کا لے لیا. اب آپ یقین جانو کہ ہمارے ان یہ 3 مذاکراتی دور ہوئے ہیں, خان صاحب کے ہاں سے ایسے ٹویٹ آتے رہے, وزیر اعظم کو ایسی گالی دی گئی اور ایسے معاملات الجھائے گئے کہ اگر ہم میں صبر نہ ہوتا تو مذاکرات ختم ہو جاتے پہلی میٹنگ کے بعد ہی. پھر انہوں نے پہلی میٹنگ شروع کرتے وقت ہی کہا جی کہ کال دے دی کہ جی سول نافرمانی کی. اب ہم چاہتے تو ہم کہتے جی پہلے یہ کال واپس لو پھر ہم بات کریں گے. ہم نے اس کو بھی مسئلہ نہیں بنایا, ہم ہر ممکن طریقے سے آگے بڑھتے چلے گئے. زیادتیاں ان کی طرف سے ہوتی رہیں, بالآخر یہ خود ہی نکل گئے بغیر کسی جواز کے. جو کچھ باہر ہو رہا تھا یہ طے تھا کہ اندر کے معاملات پر اس پر فرق نہیں پڑے گا, باہر جو بھی باتیں ہو رہی ہوں. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں سر, امریکہ کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کر دیا تو وہ کئی سارے ٹویٹس کیے, پھر ان کے ٹویٹس اچانک سے ڈیلیٹ ہو گئے, تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی اہمیت کیا تھی جو ٹویٹس آئے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کرن کے خان صاحب کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ پاکستان کے نظام عدل سے ملنا ہے, نظام انصاف سے ملنا ہے, عدالتوں سے ملنا ہے, مقدمات لڑ کے ملنا ہے, سیاسی مذاکرات کر کے ملنا ہے, افہام و تفہیم سے ملنا ہے. نہ وہ ٹرمپ انہیں عطا کرے گا, نہ کوئی برطانوی پارلیمنٹ انہیں عطا کرے گی, نہ IMF انہیں عطا کرے گا, نہ یورپی یونین انہیں عطا کرے گی. یہ بات انہیں سمجھ لینی چاہیے. وہ پاکستانی ہیں, پاکستان کے اندر بیٹھ کے لڑیں جس طرح باقی لیڈروں نے پاکستان کے اندر رہ کے اپنے مقدمے لڑے ہیں نا. وہ اپنے مقدموں سے ہی باہر آئے ہیں, چاہے وہ جلاوطنیاں کاٹتے رہے, لیکن جو نکلے ہیں, گلو خلاصی ہوئی ہے, 200 پیشیاں بھگتی ہیں, تو وہ پاکستان کے نظام عدل سے ہی ہوئی ہیں. خان صاحب کو اسی بارگاہ سے سب کچھ مل رہا ہے. یہ باہر کی بارگاہوں میں وہ جتنا اپنی توجہ مبذول کریں گے انہیں کچھ نہیں مل رہا ان سے. نہیں سر, یہ جو ٹویٹ ڈیلیٹ ہوئے ہیں سر, پوسٹ
دیکھیں نا، یہ غالباً وہاں ان کو اب ان کی حکومت بن گئی ہے، اب اگر وہ گرنیل صاحب یا جو بھی ہیں ان کی کوئی اگر اہمیت ہے اس نظام کے اندر، یا ڈسپینسیشن جو ہے ٹرمپ صاحب کی اس کے اندر اگر ان کا کوئی نام مقام ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا جی کہ اب آپ کی آفیشل حیثیت ہے اور اس طرح کی بچگانہ باتوں کو آپ اپنے سر نہ لیں اور اس کو ڈیلیٹ کریں. ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی ہو سکتا ہے جیسے ایک امریکن آئے ہوئے ہیں تاجر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فیکٹس کا بعد میں پتہ چلا، اور جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈیلیٹ کر لی. لیکن ہم نے نہ ان کے جو ٹویٹس تھے انہیں اہمیت دی ہے، نہ ان کے ڈیلیٹ کرنے کو ہمارے لیے کوئی اہمیت. اچھا عرفان صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پارلیمانی کمیشن بنانے کی پیشکش کی ہے نا، اس پہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اب تو سر ان کی مدت ملازمت ہی ختم ہو گئی، تو اب کیا سوچ رہی ہے حکومت آگے؟ دیکھیں، قانون جو موجود ہے اس وقت، پاکستان کا قانون بن چکا ہے، وہ یہ ہے، پہلے بھی تھا کہ بہت سے عہدے ختم ہو جاتے تھے اور جب تک نیا عہدیدار منتخب نہیں ہوتا تھا یا چنا نہیں جاتا تھا یا نامزد نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک وہ اپنا عہدہ جاری رکھتے. صدر مملکت کا بھی یہی قانون ہے. تو یہ قانون موجود ہے کہ اگر نیا الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو جو الیکشن کمشنر ہے وہ کام جاری رکھے گا. تو یہ لا قانونیت نہیں ہو رہی، قانون کے مطابق ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی سلیکشن اور تعیناتی کا جو نظام ہے وہ انشاءاللہ جلد وہ بروئے کار آئے گا اور اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو جائیں گے. ٹھیک سر، اب پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی آ گئی ہے سامنے، وہ 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں تبدیلیاں ہوئی، بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، اور یہاں سے آپ لوگ کی طرف سے، وفاق کی طرف سے جو ہے وہ آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا. تو سر کیا کوئی اطلاعات وغیرہ تھی جس کی وجہ سے یہ کیا گیا؟ دیکھیں، میں جیسے عرض کر چکا ہوں آپ سے پہلے بھی کہ یہ جو احتجاج اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے جیسے انہوں نے ابھی سے کہہ دیا ہے جی کہ ہم تمام سڑکیں بند کر دیں گے، تمام راستے جو پنجاب کی طرف آتے ہیں یا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں ان کی ناکہ بندی ہم کر لیں گے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب اب ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو کوئی کسی سے، نہ انتظامیہ سے نہ کسی اور سے کوئی مکالمہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور ہم جو کچھ کر گزریں گے. اور اگر جی ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہومیوپیتھک کی عادت ہم نے ختم کر دی ہے. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مذاکرات جو ہیں اس کے اندر ہومیوپیتھی کام کرتی ہے. ہومیوپیتھی انہیں سوٹ نہیں کرتی، وہ اپنا ایک نظام رکھتے ہیں، اس پہ چلے گئے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ پہلے یہ جو ان کی حکمت عملی تھی اس سے انہیں کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی ایک دانشمند جماعت کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اس 9 مئی سے ہمیں کتنا پھل ملا ہے، اس درخت پہ کتنا پھل آیا ہے ان کے لیے، اور یہ جو 26 نومبر کو کیا ہے یہ کتنا ثمر آور ان کے ثابت ہوا ہے. اسی سے گھبرا کے آپ مذاکرات کے لیے آئے تھے. اب اگر 9 نومبر کی تڑپ جاگ اٹھی ہے اور اگر آپ پھر 26 نومبر کی آگ بھڑک اٹھی ہے آپ کے دلوں کے اندر، تو آپ اس کے نتائج بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے کیا ہوا تھا، جو کھیتی آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. لیکن سر دوسری طرف اگر عدالتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 9 مئی کے 10 ملزمان کی سزاؤں کو معطل کیا ہے، جس میں 5 افغان شہری بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں حکومت بارہا دعویٰ کرتی رہی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پروسیکیوشن پھر اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکی؟ اور یہ تو ایک کیس ہے، دیگر کیسز بھی باقی ہیں. پروسیکیوشن ہمارے ہاں ہمیشہ کرن کمزور رہی ہے، یہ میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. بڑے بڑے جابر قسم کے جو جرم ہوتے ہیں اور کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی مقدمے اتنے کمزور بنتے ہیں کہ ان کے اندر سے رخنے نکل آتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر 2 باتیں اس آج کے فیصلے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہیں ریلیف نہیں مل رہا، انہیں ریلیف مل رہا ہے اور اچھے خاصے بھاری بھرکم مقدمات سے مل رہا ہے. دوسری بات جو آج ثابت ہوتی ہے کہ ان میں 6 افغان باشندے تھے، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو کہی جا رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو افغان باشندوں کی مدد حاصل ہے، اور خاص طور پہ وہ افغان باشندے جو تقریباً 50,000 کے قریب، خود خان صاحب نے یہ فگر بتائی تھی. 5,000 تو وہ تھے جو واقعی ان کاموں میں یا دہشت گردی میں ملوث رہتے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی پھر فیملیز تھی، تو ان کی فیملیز کو ملا کے یہ جو 50,000 بندہ سیٹل کیا گیا تھا پشاور کے آس پاس، ان میں سے بہت سے افراد کی مدد ان کو حاصل ہے. ان کے
جو زمان پارک کا گھر ہے اس کے ارد گرد بھی یہی لوگ موجود رہتے تھے، بم بھی یہی چلاتے تھے، اور یہ ان کے ہر جلسے کے اندر اس 26 نومبر والے کیس کے اندر بھی بھاری تعداد ان کی موجود تھی۔ تو یہ بھی آج ثابت ہوا ہے، 6 افراد اگر ان میں سے افغان نکلے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی مدد تو بہرحال حاصل تھی نا، پکڑے تو گئے نا وہ۔ دوسرے لفظوں میں سر ٹی ٹی پی کارکنان کو پی ٹی آئی کی مدد حاصل تھی۔ سر اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں، اب مجھے یہ بتائیے سر کہ اب حکومت کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں وہ باہر سے لانا چاہتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھیے یہ خط انہوں نے لکھا ہے جن سر لوگوں جی کو ایڈریس کیا ہے وہ بڑی شخصیات ہیں، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑی شخصیتیں، قابل احترام شخصیتیں، صدر مملکت بڑی شخصیتیں، قابل احترام شخصیتیں، ان کو ایڈریس کیے گئے ہیں۔ یہ تو حکومت کو تو ایڈریس بھی نہیں کیے گئے، حکومت بیچ میں آتی نہیں ہے۔ جی تو اس لیے اب یہ 2 آئینی عہدے ہیں، بڑے آئینی منصب ہیں، وہ جو مناسب جواب آئین اور قانون کے مطابق سمجھیں گے وہ ان کو دے دیں گے، اور اگر ان کے اعتراضات میں یا ان کی اٹھائی ہوئی جو نکات ہیں ان میں کوئی زیادہ اہمیت ہے اور وہ قانون کے اور آئین کے دائرے کے اندر اس کو کنسیڈر کر لیں گے۔ حکومت کا تو اس میں کوئی لینا دینا فی الحال ہے نہیں۔ نہیں تو کیا سر لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد کے چیف جسٹس لانے پر غور ہو رہا ہے کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ باہر سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یا ایسی کوئی رائے ہے یا نہیں ہے، اور اس کے آنے سے کیا اثرات پڑیں گے، میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں اس سارے سلسلے سے۔ سر میں پیکا ایکٹ پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ملک بھر کے صحافی سراپا احتجاج ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے صدر سے رابطہ کیا تھا جس میں طے ہوا تھا کہ وزیر داخلہ صحافیوں سے ملاقات کریں گے اور ان کی تجاویز سنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سر آپ لوگوں کا پی ٹی آئی سے شکوہ یہ ہے کہ وہ اپنی سنتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے، صرف اپنی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی تو یہی کیا سر، کسی کی نہیں سنی۔ جی کرن، جزوی طور پہ آپ کی بات درست ہے، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، میں تو جو ہماری قائمہ کمیٹی تھی داخلہ کی، میں اس کا ممبر ہوں، میں نے وہاں بھی کہا تھا، آپ کے صحافی دوست آئے ہوئے تھے، کہ دیر میں اگر ہو جائے 2 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، تو کوئی قیامت نہیں آتی، اور ضرور مشورہ ہونا چاہیے تھا۔ مشاورت سے بہت سے نکات دور ہو جاتے، تحفظات دور ہو جاتے۔ قانون کے اندر اگر آپ لوگوں کو، صحافیوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جہاں سے وہ ڈسے جا سکتے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے۔ تو میں ان دونوں چیزوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک تو مشاورت ہونی چاہیے تھی سیر حاصل قسم کی، جو نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو 2 4 10 دن کے لیے اگر ہم روک لیتے اور بات چیت کر لیتے تو وہ بھی بہتر ہوتا۔ میں دونوں چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن تیسری چیز میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم ایک بڑے طوفان کی زد میں ہیں۔ ہم ایک ایسے میڈیا کی زد میں آ چکے ہیں جو خود کو میڈیا کہلاتا ہے، جو خود کو صحافی کہلاتے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ صحافت کی کوئی خوبو ہے، نہ میڈیا کی اقدار سے وہ واقف ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو آپ لوگوں کی قبا اوڑھ کے، جو صحافت کی قبا اوڑھ کے صحافیوں کو بھی رسوا کر رہا ہے، صحافت کو بھی رسوا کر رہا ہے، گھر اجاڑ رہا ہے، کسی کے تن پہ کسی کا دھڑ لگا رہا ہے، کسی سے ملا رہا ہے، فیک نیوز دے رہا ہے، ایک وبا کی شکل ہے۔ اس وبا کو فیک روکنا نیوز کے آپ کا... حوالے سے تو ہم بھی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مشاورت کم از کم ہو جانی چاہیے تھی۔ حکومت کے اتنے بااثر سینیٹر ہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی بات، تو پھر سر کس کے دباؤ میں اور کس کے کہنے پر یہ پہلے قانون بنا دیا گیا، بات بھی نہیں کی گئی؟ دیکھیں نا کرن، یہاں معاملات حکومت جب ہوتی ہے نا، یا آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، یا آپ جس نیٹ ورک پہ کام کر رہی ہیں وہاں بھی آپ جانتی ہیں کہ معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ ایک انڈیویجول کی رائے جو بھی ہو، ایک جو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یا نظام ہے، فیصلے اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ عرفان صدیقی نے نہیں کرنا تھا، یہ فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا تھا یا وزارت اطلاعات نے کرنا تھا۔ دونوں کی کتنی کوارڈینیشن تھی مجھے نہیں معلوم۔ میں جہاں آتا ہوں وہاں آتا ہوں اور میں اپنی آزادانہ رائے دے رہا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو گئی تو وہ کوئی حرف قرآن کی طرح لکھ دی گئی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اب لکھ دی گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب بھی وقت ہے، قانون بن گیا ہے، صدر نے دستخط کر دیے ہیں، قانون موجود ہے، اس کی گرفت میں کون لوگ آتے ہیں ہم دیکھ بھی لیں گے، اور ان دا مین ٹائم ہم آپس میں ایک بار پھر بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کہ یار آپ بتائیں، کیٹیگریکلی بتائیں کیا ترامیم آپ چاہتے ہیں، کیا تحفظات ہیں آپ کے،
اور اس قانون کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نا کا مسئلہ حکومت بنا لے یا نا کا مسئلہ صحافی بنا لے. مل جل کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اور عرفان صاحب کیا یہ بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اراکین وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا, مخالفت نہیں کی کسی نے؟ جی ہاں بالکل. یہ جو کمیٹی تھی ہماری وزارت داخلہ کی, اس کے چیئرمین بھی تحریک انصاف سے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ارکان بھی تھے, پی ایم ایل این کے بھی تھے, پی اے پی کے بھی شاید تھے, اور میرا خیال ہے کہ کوئی مخالفت صرف کامران مرتضیٰ صاحب نے کی تھی اور اپنی تجاویز بھی دی تھی, اپنی ترامی. اس کے علاوہ تو کہیں کسی نے کوئی اختلافی آواز نہیں اٹھائی تھی. صحیح. صحافیوں کو سر حکومت ہو چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں تسلیاں دیتے رہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی, لیکن سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اور صدر صاحب نے بھی پھر اسے منظور کر لیا. بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, اہم گفتگو کر رہے تھے.